बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का इख्तिताम हो गया है। आज पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है। इस माह रमज़ान के दौरान सियासी हलचल बहुत ही ज़्यादा रही है। उम्मीद करते हैं कि ईद पर अब आप सब लोग रिलैक्स करे होंगे, क्योंकि ईद के बाद ये सियासी हलचल फिर तेज़ होने वाली है। इस ईद की एक और ख़ास बात कोरोना की पाबंदियों से भी निजात है। हमने देखा पिछली बहुत सारी ईदें हमने गुजारी तो एक किस्म की आज़ादी नहीं थी कि कहाँ जाना है या आपको SOPs के साथ जाना है, लेकिन एहतियात अभी भी ज़रूर करें। एहतियात अच्छी चीज़ होती है। जो कोरोना का जोर है वो बहरहाल टूट चुका है। दैट इज़ द पॉजिटिव न्यूज़। तवील अरसे बाद कौम कोरोना की पाबंदियों और SOPs की फ़िक्र के बगैर ईद मना रही है। फ़िक्र वैसे आप लोगों ने पहले भी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। जो अच्छी बात होती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आज ईद का दिन है और हमने पहले ही कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो सारी की सारी टेंशन पैक्ड रमज़ान सियासी तौर पर गुजरा है उससे ज़रा निकल कर बात करें। आज हमारे साथ मेहमान सियासी भी हैं, कुछ हमारे कॉलीग भी हैं, मगर हम बात गैर सियासी करेंगे। समर अब्बास, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंकर हैं, हम न्यूज़ पे आपका ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एंड ऑब्वियसली उनके साथ हसन खावर साहब, again a very seasoned politician, new to this field लेकिन are doing good, and Dr. Afnan, आपका अपना तारुफ तो है ही, you've done PhD from Harvard from Oxford, but सबसे बड़ा तारुफ ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन के साहबजादे हैं। सो मशाहिदुल्लाह साहब के उनको भी हम याद करेंगे, बल्कि मैं वहीं से आगाज़ करती हूँ। ईद मुबारक आप सबको बहुत ईद मुबारक। कि आज मैं और समर एक तरफ हैं और आप दोनों एक तरफ हैं, पहले तो ये बता दें आपको। हाँ, आज आप दोनों टीम अप हो जाए, मैं खावर भाई एक तरफ हो गया। तो आज हो जाए, आज हो ही जाए ऐसे। तो आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि एक ईद का शो मैंने आपके वालिद के साथ भी। उतनी ज़्यादा शेयरों की वोकैबुलरी मेरी तो नहीं है जितनी अब्बू जान की थी। अब्बू की बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा थी, और अब्बू जान को, अब्बू का पॉलिटिकल कैरियर भी 5 दहाइयों पे था, तो वो ज़ाहिर है उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज थी। लेकिन मुझे शेर व शायरी में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ आजकल ज़्यादा भी, क्योंकि लोग मुझे बहुत कहते हैं कि जी आप उतने नहीं सुनाते जितने अब्बू सुनाते। ठीक है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा कुछ। तो आपको मैं बताती हूँ, कई दफ़ा हमसे हमने फ़ोन पे पूछा भी है कि ये मौका है, ज़रा शेर तो बताएं, तो फिर वो बता देते थे। He was good in that, हाँ। वो तो अब्बू को हर ओकेजन के हिसाब से अब्बू जान को ईद पे तो आप मिस करते हो उनको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैंने अब्बू के साथ ईद का शो भी किया था। अब्बू की जो आखिरी ईद थी, हमने एक शो था अब्बू का इकट्ठे किया था, बल्कि उस पर इत्तेफाक से देखेंगे वो जो जियो के एक एंकर थे जिनकी वफात हो गई, जी अरशद वही चौधरी साहब ने उसको एंकर किया था। वो भी नहीं, और अब्बू जान थे क्या कहते हैं, और मैं था, और हमारे साथ अब्बू, मेरी फैमिली, अब हम लोग थे। तो वो आखिरी हमारा शो था, क्या कहते हैं, जो है उसके बाद फिर नहीं। तो फिर मदर को ज़्यादा टाइम देते हैं? हाँ जी, अम्मी को काफ़ी, क्या कहते हैं, टाइम जो है वो देता हूँ मैं। अब तो ज़्यादा, क्योंकि डर लगता है कि अब्बू चले गए तो खास तौर पे वो मिस करती होंगी बहुत ज़्यादा। अम्मी के साथ काफ़ी, क्या कहते हैं, ये मुझे मेरे कज़न ने बात बताई थी व्हेन माय फादर पास्ड अवे। लेकिन उन्होंने कहा था जब एक आपका पेरेंट चला जाता है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बहुत वैल्यूबल हो जाता है। सो बट अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, पेरेंट्स से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है, सब ईद में याद रखें। सो आप बताएं हसन साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? जी, मेरी ईद जो है वो ज़ाहिर है कि रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा गुजरती है, करीबी दोस्तों के साथ गुजरती है, और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों के साथ गुजरती है। यस, और ईदी देने वाले हो गए हैं अब आप? जी, अब तो लेने वाले नहीं था। एक ज़माने में तो लिया करते थे, फिर कोई बैलेंस हुआ, अब सिर्फ देने की पोजीशन में 1-2 लोग अल्लाह उनको ज़िंदगी दे वो देते ही थी, बाकी तो हम लोगों को देते ही हैं इस वक्त ईदी। सबको देनी पड़ती है, तो उसका बजट अलग होता है। उसका बजट अलग होता है और एक रनिंग बजट होता है। जितने लोगों को मुलाकात हो वो बढ़ता रहता है, लेकिन ये अच्छी बात है, वो देख के अच्छा भी लगता है। तो ईद पे आप लोगों से डिमांड नहीं हुई कि आप लोगों ने महंगाई, चले अब तो उन्होंने भी कर दी, सभी ने महंगाई कर दी, तो फिर ईदी भी ज्यादा करें, ये डिमांड नहीं आई बच्चों की तरफ से? मिलनी चाहिए। हाँ, डॉलर्स में ईदी नहीं। देखिए, सियासी बात तो नहीं करते, सियासी बात नहीं करनी चाहिए, हाँ, सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए वो डिपेंड करता है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। बास जो मेरा छोटे वाला बेटा है, वो तो उसका दिल होगा तो वो दिनों के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट ले। जो बड़े वाले हैं वो साबिर हैं, वो कहते हैं जो भी मिल जाए ठीक है। अच्छा, तो फर्क होता है बच्चों में फर्क होता है, तो उस हिसाब से। सो समर, आप बताएं, ईद वाले दिन भी ड्यूटी करनी पड़ती है या ऑफ करते हैं? देखिए, ऑफ ही करते हैं, लेकिन
جو ڈیوٹی ہے وہ ان آفیشیل ڈیوٹی چل رہی ہے صبح سے. عید کی نماز پہ گئے, نماز ادا کی, اس کے بعد نہیں میں بتا رہا ہوں ڈیوٹی شروع کہاں سے. نماز ادا کی, جو ہی نکلے لوگوں سے ملنا شروع کیا تو ہر کسی کا ایک ہی سوال, کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت کب تک رہے گی, الیکشن کب ہو رہے ہیں. تو وہ پورا دن ہی نا, جس گھر میں گئے ہیں لنچ پہ گئے وہاں بھی یہی باتیں, پھر شام میں چائے پہ گئے یہی باتیں, ہر کوئی آپ کے ساتھ بھی سارا دن یہی آپ سے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں, خبر کیا ہے. اور میری تو کمپلین یہ ہے کہ میں جاتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خواتین میں زیادہ بیٹھوں, تو وہ زیادہ تر جو دوسرے مرد حضرات ہوتے ہیں, they want to know more about سیاست, کیا ہو رہا ہے جی, الیکشن ہو رہا ہے. آپ کو ادھر جانا آٹومیٹکلی, جو ہماری قوم ہے, ہماری جو عوام ہے, وہ پولیٹیکلی ماشاءاللہ بڑے لوگ بڑے باشعور ہیں, سیاست میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں پاکستانی عوام ہمارے. تو جس گھر میں جائے, ایون کبھی کبھار تو ایسا بڑی آکورڈ سچویشن بن جاتی ہے, کسی گھر پہ آپ فوتگی ہو جائے, وہاں آپ جائیں تعزیت کے لیے جائیں تو افسوس کے لیے جائیں, تو وہاں بھی لوگ آپ سے سیاست پہ سوالات جوابات شروع کرتے ہیں, تو بڑا آکورڈ لگتا ہے وہ. لیکن یہ نہیں پوچھتے اندر کی بات بتائیں, اندر کی بات, خبر بتائیں جی, خبر کیا آپ کے پاس, خبر ہوگی, خبر کیا ہو رہا ہے, اصلی بات بتائیں. بالکل جی, وہ یہی چلتا ہے پورا دن. جہاں جائیں, چائے پہ جائیں, وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے, کھانے پہ ڈنر پہ بھی جانا ہے. تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں آپ کو, نو آفینس, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, لیکن جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے زیادہ تو ایسے تو ہوتے ہیں, مجھے زیادہ پتہ ہے جی, چھوڑے جی, آپ تو بتاتے ہی نہیں ہے ساری بات, ہمیں اصل بات پتہ ہے جی, وہ ہمیں بتانا شروع کرتے ہیں. تو یہ پورا دن یہی کو چلتا رہا ہے. کل بھی یہی ہے, جہاں جانا ہے یہی سوالات ہوں گے. تو تھوڑی شو سے زیادہ ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ لوگ بڑے سخت, بڑے انٹرسٹنگ سوالات پوچھتے ہیں, بیچ میں لوگ بڑے سخت سوالات بھی ہوتے ہیں, بھائی یہ ہو گیا, سازش ہے نہیں ہے, بتائیں جی مداخلت سازش میں فرق کیا ہے, اس طرح کی باتیں پورا دن یہی کو چلتا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے جی اس سال عید جو ہے نا, وہ رمضان تو بڑا ہمارا بڑا پیک گزرا, بہت زیادہ لمبی ٹرانسمیشنز, بڑا تھکایا حسان خاور صاحب کی پارٹی نے ہمیں, ان کو تو تھکایا ہی تھکایا, ہمیں بڑا تھکایا, اور 12-14 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز, وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ, ایک بڑا ڈفرنٹ ایکسپیرینس تھا. لیکن ایسے لگا تھا الیکشنز ہو رہے ہیں. ہاں بالکل, ماحول بڑا ایک انٹرسٹنگ ماحول بن گئی, بڑی کیفیت بڑی انٹرسٹنگ بن گئی تھی. لیکن ابھی بھی انسرٹنٹی, آپ کو پتا ہے کہ لوگ اسی لیے ہر کوئی بڑا کیوریس ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, الیکشن کب ہو رہے ہیں, سوال ہر کسی کے دماغ میں یہی ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, اس سال ہو رہے نہیں ہو رہے. تو یہ کچھ چلتا ہے, ہو جانے چاہیے الیکشن, سیاسی بات تو نہیں ہے, اوپینین ہے. لیکن لوگ جو ہے عوام جن سے ہم ملا ہوں میں, زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ہو جانے چاہیے. ذرا سیاسی غیر یقینی کی کیفیت جو ہے, جب تک نہیں ہوں گے انسرٹنٹی رہے گی, وہ کلیئر ہے, یا کم سے کم اناؤنس ہو جانے چاہیے کہ یہ اس وقت تک ہوں گے. کلیئرٹی میں اناؤنس کر دوں الیکشن, کر دیں, آج آپ کر ہی دیں, عیدی دے دیں لوگوں کو, عیدی دے دیں. میں اناؤنس کر رہا ہوں جی, ستمبر 2023 میں الیکشن ہوں گے. ستمبر 2023 میں الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں. چلیں یہ کہتے تھے, میں ایک اور یا ستمبر 2023 میں ہوں گے, یا پھر کیا کہتے ہیں اس سال ہو جائیں گے. یہ تو بہت ہی آپ نے صحیح وائڈ ریجنگ قسم کے لیے اناؤنسمنٹ جو آپ نے کی ہے. ہاں, لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں پریڈکشن کوئی, میرے خیال میں جی یہ سال الیکشن کا سال ہے. اوکے, انشاءاللہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بات پہ انشاءاللہ. مہینے پہلے وہ کہتے تھے یہ سال الیکشن کا سال ہے, یہ کہتے تھے نہیں ہے, یہ کہہ رہے الیکشن کا سال ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. میں یہ آمین ثم آمین. لیکن میں تو اس بات پہ قائل ہوں, آپ لوگوں نے بھی شاید وہ آلٹرنیٹ ورلڈ والی موویز دیکھی ہوں گی, تو مجھے لٹرلی پتا چلا ہے کہ آلٹرنیٹ ورلڈ کدھر ہوتی ہے, ملٹی ورس. ایک دن ہم اٹھے اور چینج ہو گئی ہے, جو رائٹ پہ تھے وہ لیفٹ پہ چلے گئے, جو لیفٹ پہ تھے وہ رائٹ پہ چلے گئے ہیں. سو یہ بیچ میں لٹکے ہوئے کہ یار کہاں جائے, ادھر جائیں ادھر, وہ کنفیوزڈ ہے. نہیں, جو بیچ میں پہلے تھے وہ بھی بیچ میں, انہیں سگنل نہیں مل رہا, کنیکٹ نہیں ہو رہا ان کا جو ہے نا, وہ جس نمبر پہ رابطہ کر رہے ہیں وہاں سے جواب نہیں مل رہا کہ بھائی کدھر جانا ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, عالم برزخ میں آ گئے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ بھی صحیح ہے. آپ کیا کرتی ہیں, آپ بھی بتائیں. میں عید پہ کیا کرتی ہوں, میں عید کو بہت انجوائے کرتی ہوں. آئی لائک ٹو سیلیبریٹ عید کمپلیٹلی. اور عید سے پہلے بہت زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں, تو عید والے دن آ کے وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ بریک ہو گیا. تھرو آؤٹ سب کی گفٹ, سب کی چیزیں, گھر کی چیزیں, ایوری تھنگ. تو میں عید کو بہت انجوائے کرتی ہوں. اور وہ شاید میں اکثر یہ بات بتاتی ہوں, مجھے عادت ڈالی ہے شاید ہمارے والد نے, کیونکہ ان کی کوئی بہن نہیں تھی, 6 بردرز ہیں وہ, تو ان کی, اب ہم 3 گرلز ہیں, مطلب ہم 3 بہنیں تھیں. تو مائی فادر لوڈ سیلیبریٹنگ, چوڑیاں, پازیبیں, جیولری, انگوٹھیاں, ریبنز, پتہ نہیں کیا کیا.
تو وہ بچپن سے مجھے ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے عید پہ یو جسٹ گو OTT، ہر چیز لے کر آنی ہے. سو یہ خواتین والی بات ہے. پکاتی وغیرہ بھی کچھ ہے یا جو ہے نا کچن کی طرف بھی جانا ہوتا ہے؟ کچن کی بھی پوری چیزیں، شیر خورما بنتا ہے، ہر چیز بنتی ہے. ہم پھر اس کے بعد پھر شو آ جائیں. آج تو ایسا لگ رہا ہے روزہ ہے نا. ہم ایک بریک لیتے ہیں. We will be right back. ویلکم بیک. عید مبارک. عید پہ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ گھر پہ انجوائے کرے ہوں گے. خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں ہی مزہ ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کریں. سو کچھ ہماری ریپڈ فائر تو نہیں ہے لیکن کچھ کوئک کویسچنز ہیں، تو کوشش کریں چھوٹا آنسر دیں تاکہ ہم نیکسٹ کویسچن پر آ جائیں. ٹھیک ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا سوال ہے، جو آ رہا ہے بس میں پوچھ رہی ہوں. اوکے، ہو سکتا ہے تو پھر آئی اپولوجائز ان ایڈوانس، لیکن لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. اوکے، آپ یہ بتائیں جتنا بھی اختلاف ہو، سچ یہ کہ آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہیں؟ میں ایگری نہیں کرتا. یس نو کرنے سے. اوکے، نواز شریف بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ بیرون ملک رہ کر پارٹی چلانے کے لیے گئے تھے اور کیا خوب چلایا ہے؟ نہیں، یہ بات بزرگ، یہ بھی غلط ہے. اوکے سوری. یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھول چکے ہیں؟ نہیں. اوکے، شہباز شریف کو آصف زرداری کے خلاف سڑکوں پر گھسیٹنے کا بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں اس بیان کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کا آلریڈی بیان آ چکا تھا کہ انہوں نے بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا. ویسے سیاست آ گئی ہے. میں نے اسی وقت آ گیا تھا. اوکے، میں سیاست میں اپنے والد سے متاثر ہو کر آیا. That is correct. That's correct. مفتاح اسماعیل اپنی جگہ لیکن اسحاق ڈار بہترین وزیر خزانہ ہیں. میں ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتے ہیں؟ اوکے گڈ. چلیں تالیاں بجاتے ہیں. آپ نے جواب نہیں چل رہا تھا وہ اس طرح. آخر میں یس ہوا. اب تیاری نہیں ہوتی تھی MCQ کی تو یا تو سارے کراس کر دیتے تھے یا سارے ٹک کر دیتے تھے. ایک اور بھی ہے لاسٹ کوسچن. چلیے ایک دوبارہ آ گیا. پنجاب میں حمزہ شہباز کی جگہ اگر کسی پارٹی کارکن کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جاتا تو بہتر تھا. نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ادھر مین جو بندہ ہے وہ وہی ہے. اب جو جیل بھی انہوں نے سب سے زیادہ کاٹی، ایکسپیرینس بھی ان کا گورننس کا سب سے زیادہ ہے. تو جیل کاٹنا کوالیفیکیشن ہے. جیل کس نے کاٹی؟ جیل کاٹنا سیاست میں بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. اچھا، ڈو یو تھنک سو؟ میں تو فار شور سنگ. چلیے جو جیل نہیں گئے وہ بھی جیل جائیں. نہیں، جیل اس لیے کہ قربانی دینی پڑتی ہے نا. جیل میں ایک دن بھی نہیں بن سکتے بھائی. میں تو MP ہی نہیں ہوں نا. اس پہ نا وہ پیپلز پارٹی کے دوست بتاتے ہیں کہ جب وہ زرداری صاحب نے ایک پر لاہور میں رکھی تھی ریجنز کی میٹنگ وغیرہ رکھی تھی نا، پنجاب کی، KP کی، یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پہ جو بندہ بھی پیپلز پارٹی اٹھ کے کھڑا ہونا، میں نے اتنے سال جیل کاٹی، میں نے اتنے سال جیل کاٹی، کوڑے کھائے. تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہماری پارٹی میں کوئی جگہ ہے یا نہیں، چونکہ ہم نے جیل نہیں کاٹی. جو آ رہا ہے وہ شروع جیل سے کرتا ہے یار. ہماری بھی کوئی جگہ ہے پارٹی میں. ہماری بھی جگہ ہے. جیل کاٹ کر آئے پھر آپ کا زبردست تابناک جو ہے مستقبل. آپ نے تو کاٹی نہیں ہے. کچھ کوشش کریں آپ بھی. آپ لوگوں کا موقع ملنے والا ہے آپ لوگوں کو جیل. سوری ٹو سے دیٹ، لیکن اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن آج کل جو حالات ہیں اسے لگ رہا ہے. نہیں دیکھیں، جیل کی اپنی جگہ بات، لیکن میرے خیال میں کرمنل کیسز اور سیاسی کیسز میں لائن ڈرا کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سیاسی کیسز میں گئے ہیں تو میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جیل جانا جو ہے وہ ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہے، کوالیفیکیشن ہے، قربانی ہے. لیکن اگر یہی جیل کرمنل کیسز میں ہوں، کسی اور چکر میں ہوں، تو پھر میں شاید اس بات سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ ڈیفینیشن مشکل ہے نا. وی کین نیور ٹیل کہ کوئی جو آپ کے لیے سیاسی ہو ان کے لیے وہ کرمنل ہو جائے. سو اب یہ کوسچنز پہ آ جاتے ہیں. لیٹس کیپ اٹ لائٹ. اوکے، جیسے ان سے سوال کیے اس طریقے سے آپ سے سوال ہے. یس یا نو میں آپ دے سکتے ہیں جواب. تنقید اپنی جگہ، لیکن سچ یہ ہے کہ شہباز شریف کی صبح 7 بجنے کام شروع کرنے سے آئی ایم ریئلی امپریسڈ. ایبسلیوٹلی ناٹ. اوکے، ان کے پاس ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا موقع ہے. اچھا، اگر پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہ ہوتی تو آج شاید پنجاب میں تحریک انصاف مضبوط ہوتی. دیکھیں، میں اپنے لیڈر کی بات کو سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتا اور اس لیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. ورنہ دل میں ہوتے ہیں. نہیں، میں اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس بات پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے ظاہر ہے، اور میں نے بزدار صاحب سے کلوزلی کام کیا ہے، مجھے ان کی کوالٹیز بھی پتہ ہے. ایک لمبی ڈسکشن ہے. لیکن میں ان جنرل پارٹی کے لیے بھی سمجھتا ہوں کہ پارٹیز ایسے نہیں چلتی کہ اگر آپ ہر چیز کو سیکنڈ گیس کرنے لگ جائیں. اوکے، سو لیٹس کم ٹو دس، بٹ دیٹس ڈکٹیٹوریل اسنٹ اٹ؟ نہیں، ڈکٹیٹوریل تب ہوگا جب اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو. لیکن اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے، لوگوں کو رائے دینی چاہیے، لیکن جب ڈیسیژن ہو جائے تو پھر ڈسپلن بھی ایک چیز ہے. اوکے، سو ہم آگے چل رہے ہیں. کوسچن پہ پارٹی ایک طرف تھی، ہاں صاحب اکیلے ایک طرف تھے.
اختلاف رائے تھا یہ then is dictatorial. یہ تو مان لیں. نہیں دیکھیں میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے دیتے وقت ایک ڈیسیژن میکنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نہیں اس کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے دیں یہ دیں, لیکن جس کے پاس بھی ڈیسیژن میکنگ کا رائٹ ہے, جب ایک دفعہ ڈیسیژن ہو جائے کسی ایک چیز کے اوپر, پھر لوگوں کو مین وین اس کو ماننا چاہیے. اور اسی طرح پارٹیز اور آرگنائزیشنز آگے چلتی ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی میں بعض لوگوں نے کیا ہے سیکنڈ گیس میں, اس لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ کرتے رہے پچھلے 3 سال, جس سے میں سمجھتا ہوں چلے بھی گئے پھر پارٹی چھوڑ کے. اکثر لوگوں نے یہ اعتراض دیا ہے کہ ہم عثمان بزرگ صاحب فواد چودھری یہ بیٹھے ہیں, وہ اپنی ایک رائے ہمیشہ لے کے آتے ہیں پارٹی میں, اور وہ اکثر خان صاحب سے ڈفر بھی کرتے ہیں, ببان کے دوحل ان کو اپوز بھی کرتے ہیں, لیکن خان صاحب انہیں لائک بھی کرتے ہیں. مجھے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ اپوز کرتے ہیں, لیکن ہی از دی اونلی ون جو اپوز کرتے ہیں. ان کو تو لائک کرنا چاہیے. خان صاحب ڈائسینٹنگ اوپینین پسند کرتے ہیں, اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فواد صاحب بھی جب ڈیسیژن ہو جائے تو پھر ہول ہارٹیڈلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ جی میری رائے کیونکہ یہ نہیں تھی اس لیے میں اس کو سپورٹ نہیں. اوکے, لیٹس کم ٹو نیکسٹ کوسچن. عمران خان کو اتنا دکھ اپنی حکومت جانے کا نہیں ہے جتنا شہباز شریف کی شیروانی پہن لینے کا ہے. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پرنسپل پہ کمپرومائز ہوا. ٹھیک ہے. توشہ خانہ کی تحائف کے معاملے پر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. بالکل مشکل نہیں ہے. اوکے گڈ. ووٹ کو عزت دو کے مخالف تھے, لیکن اب ہم نے بھی یہی نعرہ اپنا لی. That was a good question. ہم تو ہر وقت ووٹ کو عزت دینے کے جو ہیں وہ چیمپئنز ہیں اور اس کے حلیف ہیں, لیکن جن کا یہ نعرہ تھا ان کا بہرحال یہ نعرہ اب نہیں رہا. میں نے کہا نا آلٹرنیٹ ورلڈ ہو چکی ہے, وہ انہوں نے یہ نعرہ انہیں ٹھیکے میں دے دیا, ہم بھی سوال پوچھیں آپ سے, سب لیٹ کر دیا. اچھا, ہماری پارٹی کی کچھ لیڈر عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں. اوکے, تحریک انصاف کو اسمبلیز کے اندر رہنا چاہیے تھا. I don't agree. You don't agree, okay. عمران خان عالمی سازش کی وجہ سے نہیں بلکہ پارٹی کے اندر کے اختلافات کی وجہ سے باہر گئے. I don't agree. You don't agree. اچھا چلیں, سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو کوئی عہدہ ٹارگٹ نہیں تھا. جی بالکل. Yes, okay. اپنی جماعت کی کسی لیڈر کی تقریر کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کرتے تو بہت اچھا تھا. ہو جاتی ہیں ایسے ہو جاتے ہیں. نام بھی لے سکتے ہیں. نہیں چلیں چھوڑے. اوکے. اچھا, کوئی ایسی سہولت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, یہ میرے خیال میں نا یہ اسمالر پارٹ آف دا ڈسکشن ہے. ہمیں اس ملک کے بڑے ایشوز کو سالو کرنا ہے. چھوٹے موٹی مراعات یہ وہ اچھا ہے, ملک کے اندر سادگی ہونی چاہیے, ماڈل سیٹ کرنا چاہیے, کم سے کم مراعات ہونی چاہیے, لیکن یہ ہمارے ملک کے اصل مسئلے نہیں. چلیں جی, میں پوچھتا ہوں سمر سے سوال. پوچھیں. سمر خیال میں اگلا الیکشن کون جیت رہا ہے؟ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپل پارٹی. ایکسپلینیشن نہیں دینی. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہم علیحدہ لڑیں گے نا, مطلب ابھی تو ہم لندن میں سائن ہوا ہے کہ اکٹھے لڑیں گے. اکٹھے نہیں, بالکل سائن نہیں ہوا, ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے, ساتھ ہی لڑیں گے. چلیں نیوز اس میں میں سن سیٹ کلاس کے ساتھ یہ بیان کروں گا. بتائیں. اگر 6 مہینے کے اندر ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کا چانس لگ رہا ہے, 6 مہینے کے بعد ہوئے تو پھر لگ سکتا ہے پی ایم ایل این کا, کیونکہ جس طرح شہباز صاحب پرسیپشن پہ کام کر رہے ہیں. کتنی جلدی ٹائم چینج ہوتا ہے. آج سے 3 مہینے پہلے تک ہمیں لگا تھا, بلکہ 2 مہینے پہلے تک کہ پی ایم ایل این کلین سویپ کرنے جا رہی ہے, اب لگ رہا ہے پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے. That's how times change. خان صاحب نے بڑا سمارٹلی کھیلا ہے اس سارے سینیریو میں نا. لوگ کہتے تھے نا تجربہ کار ہے سیاسی طور پر, لیکن انہوں نے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کو بتایا کہ بھائی میں اب اور کوئی سوال کرنا ہے کہ آپ کا دل بھر گیا سوال. پورا دیکھا نا, پورا ماحول چینج کر دیا کہ پاپولر نون لیگ تھی. خان صاحب اگر نارملی جاتے الیکشن میں تو آج بھی اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی تو مہنگائی کو, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو, بے روزگاری کو, گورننس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. بالکل ایسے. آج اس چیز کا خان صاحب بالکل ذکر ہی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ چیز بہت پیچھے چلی گئی. آج یہ لوگ بھی نہیں ذکر کر رہے. آپ کو لگتا ہے جاتے وقت مجھے عیدی دینی پڑے گی؟ لفافہ میں بھی دے گا, کنٹرول بھی آپ لوگ بہت کرتے ہیں لفافے کے بغیر عیدی. اچھا سمر, کویسچن نمبر 1, صحافت ان دنوں کسی ایک دھڑے کے ساتھ جڑنے کا نام بن چکا ہے, یس اور نو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یس, لیکن جو بیچ میں رہتے ہیں, لیکن جو بیچ میں کھڑے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی ان کی ہے, لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں, دیکھیں ملک پولرائزیشن بہت زیادہ ہمارے ملک میں, تو ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کی رائے دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ اس سے تھوڑا سا برخلاف جائیں تو لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں, بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں بڑا اسٹرانگلی. لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو نیوٹرل رائے دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا اب الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ پاورفل ہو چکا ہے. بالکل ہے, صحیح ہے. That's true. بالکل ہے. مجھے
اوکے ہاں مجھے بطور صحافی لفافے میں یا مراعات کی پیشکش ہوتی رہتی ہے؟ نہیں مجھے آج تک کبھی نہیں ہوئی مراعات کی ہوئی تھی جب میں رپورٹنگ میں تھا کچھ آفر جس طرح کی آئی تھی. ویسے یہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیں لفافے نہیں ملتے یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں ہمیں لفافے میرے خیال سے کوئی اور طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں تعلقات میں اس میں ایک چیز ذرا وضاحت کرنی ضروری ہے کہ وہ پھلوں کی ٹوکریوں کا بھی بڑا چرچا ہوتا ہے جی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا پولیٹیشین کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے, ہمارے دیکھیں شوز میں ریگولرلی آتے ہیں تو ہمارا ایک دوستانہ بڑا تعلق بن جاتا ہے ان کے ساتھ اسٹوڈیو سے باہر بھی, ایک دوسرے گھروں میں آنا جانا, شادیوں پہ, خوشی غمی میں وہ تعلق بن جاتا ہے. تو پھر وہ تحائف کا ایکسچینج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. مثلا جی افنان اللہ صاحب کا آموں کا باغ ہے تو یہ مجھے سیزن پہ آموں کا ایک بھیج دیں گے, کریٹ بھیج دیں گے. کسی کے ہاں اگر اورنجز ہوتے ہیں وہ اپنے اورنجز کا گفٹ بھیج دے گا. آپ کو سیکنڈ کروں گا, ہم انہیں بھیجتے ہیں تحائف کوئی چیز ہمارے پاس. ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے اندر آپ تحفے دے سکتے ہیں, لیکن آپ برائب نہیں کر سکتے, لیکن تحفے دے تعلقات میں دوستی یاری جن سے آپ, اور وہ بھی جن سے آپ کی دوستی یاری زیادہ ہو جاتی ہے بے تکلفی. وہ تو دیکھیں مطلب کہ تحفے کی جو ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا, تحفہ کروڑوں روپے کا نہیں ہو سکتا, تحفہ لاکھوں کا بھی نہیں. سو دیر از the fine line, there is the fine line. ٹھیک ہے. سو شاپنگ خود کرتے ہیں یا بیگم کرتی ہیں؟ مکس, کچھ میں کر لیتا ہوں کچھ وہ کر لیتا ہوں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری میں خود کروں آپ کی, لیکن میں پھر آپ بیچ میں یو آبجیکٹ ہوتا ہے. عیدی لیتے ہیں یا دیتے ہیں؟ اب تو دینی پڑتی ہے, لینے والا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے, آج سے بند ہو چکا ہے 15 سال پہلے. اوکے. سو سیاستدانوں پر میمز بنتے ہیں, سب سے اچھا میم جو آپ کو یاد ہو؟ بڑے مزے کی میمز بنتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, ذہن میں کوئی یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی اس وقت میرے, لیکن بہت ہی مزے کے میمز جو ہے پاکستانی. ایک اس میں اکثر بتا چکی ہوں, دوبارہ بتائی تھی. ابھی آج کل ایک میم تھا معذرت کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب نے صبح بیوروکریٹس کو بلایا تو بیوروکریٹس نے کہا کہ امریکہ نے چنگا نہیں کیا. اچھا ایک بات میں اس پہ آپ کو بتا دوں کہ عثمان بزدار صاحب on a lighter note, ان کے بارے میں کافی میمز بنی, لیکن ان کا سینس آف ہیومر تھا کہ وہ اکثر اپنے بارے میں بنی ہوئی میمز خود دکھایا کرتے تھے. دیکھیں میری میم بن اچھا ایک مجھے یاد ہے, اب میں ویریفائی کرنا چاہوں گا کہ ایک بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے, کہ ان کے پاس کوئی فائل گئی تو بیوروکریٹس نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو بس لکھ دیا کریں سین, تو انہوں نے لکھ دیا اردو والا سین. یہ ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوا لیکن مطلب میں آپ کو بٹ اس کے لیے نا حوصلہ چاہیے کہ دیکھیں نا, اگر آپ کے بارے میں آپ میم بنے اور آپ اس کو دیکھ کے انجوائے کریں, ہنسیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یار دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ بہت جلدی مائنڈ کرتے ہیں. بڑا وہ وائرل کہ پنڈی اور پشاور کی لڑائی میں راگیر مارا گیا. بزدار صاحب کا تو بہت دنوں میں وائرل ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جو بتایا حسان صاحب نے کہ وہ خود دکھاتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, خود بھی اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. چلیں ہم اور بنائیں گے ہے نا, مطلب فارورڈ کر دیں گے, بنائے تو نہیں ہیں ہم نے لیکن فارورڈ. لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ سے جو ٹیلنٹ ہے نا, سینس آف ہیومر اینڈ ٹیلنٹ ہے نا ہماری, وہ کمال ہے بھائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو مینز ابھی آج کل تو جو امریکن ایڈمنسٹریشن پہ بنی ہے, اور فوراً آتی ہے یار, جو ہی کوئی چیز ہوتی ہے یہ لوگ کون ہے, مجھے لگتا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں احسان صاحب. مجھے لگتا ہے اس میں آپ کا جو میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا, کیونکہ زیادہ تر تو ایکٹیو آپ کی ینگسٹرز آپ کے ساتھ ہی ہیں لوگ. دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, میری خواہش ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی کے ضرور ہوں, لیکن ماشاءاللہ پوری قوم بڑی ٹیلنٹڈ ہے. عام لوگ بھی ہیں اس میں, سارے سیاسی لوگ نہیں ہیں اس میں, عام لوگ بھی انوالوڈ ہیں, ینگسٹرز ہیں. دیکھیں نا ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور ہم لوگ کریٹو مائنڈز ہیں, اور سارا دن ہمارے 2-3 شوق ہیں. ٹیلی فون ہمارا شوق ہے, انٹرنیٹ, سیاست ہمارا شوق ہے, اور ہنسی مذاق جو ہمارا شوق ہے. یہ تینوں کا جو امتزاج ہے وہ میمز ہیں, تو سارا دن میمز کی فری لانسنگ بھی ہوتی ہے فریا, میمز کی فری لانسنگ بھی ہوتی ہے. لوگ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو ریسرچ کرنی چاہیے, کسی کو کوئی اپنا ماسٹرز کراؤ میڈیا میں, کچھ اٹس ا ویری انٹرسٹنگ ایریا ٹو لک ایٹ. لوگ کرتے ہیں اسے. ایک بڑے مزے کی میم مجھے ابھی یاد آئی ہے, تو وہ بھی جو ریسنٹ ہمارا پولیٹیکل چل رہا تھا پنجاب اسمبلی میں, تو اس میں کیا کہتے ہیں وہ ایک تصویر تھی اپنا پرویز الہی صاحب کی, اور وہ اوپر لکھا تھا کہ, اور نہیں سوری تصویر تھی بزار صاحب کی, اور وہ لکھا ہوا تھا کہ ہر کوئی ان کی بات کر رہا ہے جن کے خواب ٹوٹے, ان کا کوئی نہیں پوچھ رہا جن کے دل ٹوٹے. ٹھیک ہے, تھا بزار صاحب بیچارے پہ کافی مینز بن گیا, he does not come to say anything, but he is the luckiest man of Pakistan. یہ بات ہے, that I agree. پہلے مائیں دعا دیتی تھی بچے کو, تیرا بڑا اچھا مقدر ہو, یہ ہو وہ ہو. آج کل دعائیں دیتی ہیں اللہ تجھے عثمان بزدار والا مقدر دے. اوکے چلیں, ہماری پارٹی میں تھے وہ مئی 2018 میں, بس وہ آپ ہی بندے تھے.
ہم نے سازش کی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کی سازش لگ رہی ہے نا, امریکہ کی نہیں ہے, یہ آپ کی سازش ہے. ہم بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم عید کی خوشیاں یہاں پر اپنے کولیگز کے ساتھ منا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی. سو گانے سنتے ہیں آپ لوگ کوئی؟ کبھی کبھی بالکل گاڑی میں. آپ؟ ہاں, میوزک جب اکیلا ہوں یا ٹریول کر رہا ہوں تو ذرا. اوکے, سو ہمارے پاس کچھ گانے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے سیاسی گانے بھی ہیں, کچھ سارے سیاسی نہیں ہیں. سو لیٹس سی کون جلدی ان کو گیس کرتا ہے. لوگ ریڈی ہیں دوبارہ دھرنا دینے کے لیے؟ ویسے یہ سیاسی بات ہو گئی لیکن کافی مشکل کام ہے. اگر بالکل دھرنے کی کال آئے گی تو بالکل تیار ہے, جس طرح بھی آئے گی, جتنے دن کی بھی آئے گی. خان صاحب سوچ سمجھ کے دیکھیں, خان صاحب بھی تھک گئے تھے لاسٹ ٹائم. کوئی بات نہیں, کاز کے لیے تھکنا بھی بڑا, تھکیں گے بھی لیکن کمیٹڈ ہے. سو لیٹس سی لاسٹ سانگ لگائیں. یہ تو پہچان ہے پاکستان کا. سونی دھرنی کی گود. نہیں یس لگا دیں بھائی, بڑا مزہ آتا ہے ترانے سن کے. سو وین ایور آئی گیٹ اے چانس تو اچھا لگا دیں کاپی رائٹ کے ساتھ ساتھ. سو آپ لوگوں نے اپنے لیڈرز کی بچپن کی تصویریں دیکھی ہیں؟ آپ نے دیکھی ہیں؟ آپ نے بچپن کی نہیں دیکھی مگر جوانی کی دیکھی, مطلب بچپن کی میں نے تو نہیں دیکھی. تو لیٹس سی, دیکھیں جی پہلی تصویر, آپ گیس کریں کون سے لیڈر ہیں؟ زرداری صاحب. یہ گلے میں میڈل ہے, کوئی سپورٹ کا میڈل لگ رہا ہے مجھے. اب میں نے اتنا بڑا کلو دے دیا ہے. اب عمران خان. یار آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. مجھے پتا ہونا چاہیے. اچھا میں نے پتا نہیں چلا, یہ دیکھ لیا ہم نے. ایون ود سپورٹس میڈل میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیں جی سپورٹس میڈل لگ رہا ہے. another picture مریم نواز شریف. یس, یہ کافی مل رہی ہے شکل. دوبارہ دکھائیں. ہاں, you can tell exactly this is. گڑیا نام تب سے ہی پڑا ہوگا لگتا ہے. ہاں جی, ان کا نام گڑیا نک نیم ہے. بالکل میاں صاحب کہتے ہیں. میرے خیال سے کافی لوگ گھر میں میاں صاحب گڑیا کہتے تھے اوکے بچپن میں, مشہور تھا. یہ بتا دینا اگر آپ لوگ اس بچے کو دیکھیں کیا لگ رہا ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا. سوچیں تھوڑا سا کریٹو مائنڈ استعمال کریں. کیا یہ دیکھنے میں بچہ کیا لگ رہا ہے؟ راجہ پرویز اختر تو نہیں, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کا کہ یہ اس کی کیا انکلینیشن ہوگی, کس قسم کا بچہ ہوگا؟ ابھی تک سارے سیاستدان ہی ہیں. اسمارٹ بچہ لگ رہا ہے, فوجی لگ رہا ہے. ہاں, تھوڑا سا ڈسپلن بچہ لگ رہا ہے کافی, ہے نا. یو کلوز نا, سوچے ڈسپلن بچہ ہے. مولانا فضل الرحمان. اوکے, لیٹس سی ون مور. اس آپ سوچیں, اچھا کیا کہیں اس کو, یہ ینگ بوائے بزرگ ہو کے کیا بنیں گے؟ شہباز شریف. لیٹس سی, یہ شاید سب پہچان لیں. یہ ویسے شکل مل رہی ہے یہ تھوڑی اگر دیکھیں تو لگ رہا ہے یہ فوج میں جائے گا. پتہ ہے بندہ کون ہے, اس لیے آپ کو لگا. یہ ہے جی جنرل پرویز مشرف. اس کا مطلب ہے انسان بچپن سے بالکل بدل جاتا ہے, سوائے ہماری نواز شریف کے کسی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. اوکے, دس از ریئلی کیوٹ کڈ. بلاول بھٹو. سو کیا کون جیتا اس میں؟ تو کوئی بھی نہیں جیتا مجھے لگ رہا ہے. سمر جیت گئے. سمر آپ بہت ٹائم, آپ ہی جیتے ہیں, گانے میں بھی آپ جیتے ہیں, گانے بھی سنتے رہتے ہیں آپ, ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں نا. عیدی آج میں لے کے جا رہا ہوں. آج آپ دونوں نے لفافے نکال لیں اور ان کو دے دیں, ہے نا. یہ تو صحیح. سو آپ بتائیں اب آگے آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ ناٹ سیاسی, ویسے آپ کیا چاہتے ہیں 10 years ڈاؤن دا لائن لائف میں, کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر امپیکٹ آئے اچھا پازیٹیو, اور جو غریب لوگ ہیں, جو مسکین ہیں, ان کی زندگیوں میں فرق آئے. اوکے رائٹ. آپ فارورڈ تھنکنگ کیا پلان کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اٹس سملر, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر ابھی کام ہونا شروع نہیں ہوا. فنڈامنٹل اسٹرکچرل مسائل ہیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اگلے 10 سال میں دیکھوں کہ ان کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے اور یہ ملک واقعی آگے بڑھ رہا ہے. سو سب کا پبلک سینٹرک ہی پلان ہے. سو آپ کا تو میڈیا ریلیٹڈ بتائیں, کیونکہ میڈیا یو تھنک ختم ہو رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا. دیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ میڈیا میں رہتے ہوئے میڈیا کے اندر جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے, جتنا فرق لایا جا سکتا ہے, الحمدللہ کافی فرق آیا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ
پہلے جو سٹارٹ میں جب ہمارا الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو اس وقت اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ جو پروفیشنلز نہیں آ رہے تھے، صرف جو صحافی تھے وہ آ رہے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب ہمارے جتنے آ رہے ہیں، جو نیا بندہ آتا ہے اس نے ماسٹرز کم از کم کیا ہوتا ہے، اس نے میتھس کم یا پولیٹیکل سائنس میں، وہ آ رہے ہیں. تو میڈیا کو ریولوشنائز کرنا، بہتر جگہ پہ لے کے جانا. یہ میری بھی خواہش ہے کہ ہم نا پروفیشنلز کو زیادہ لائیں. شروع میں تو لے آئے تھے ہر ایک کو، لیکن لٹرلی ابھی بھی کوئی میرے خیال سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیر شوڈ بی منیمم ریکوائرمنٹ آف اے ڈگری. اور میڈیا جو اس کا اصل رول ہے وہ پلے کر رہا ہو. بہت بہت شکریہ آپ سب کو، بہت بہت عید مبارک. ہم نے عید کا شو اپنے کولیگز کے ساتھ گزارا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی عید پہ انجوائے کر رہے ہوں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.